नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। ट्रंप धमकियां भी दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं उनके दोस्तों के यहाँ से। अरब मीडिया ये बता रहा है कि मामला तय हो गए हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान और किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि अभी कई मामला बाकी हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ है, किस तरफ मामला जा रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान के फौज के सरबराह आसिम मुनीर तेहरान में है। कतर का एक डेलीगेशन, भारी भरकम बड़ा डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नतीजा आने वाला है। हो सकता है जिस वक्त आपके सामने वीडियो आए कुछ ऐलान भी हो जाए। नकवी साहब से आज हम ये समझेंगे, उन्होंने जिंदगी भर पूरी दुनिया की सियासत पर बहुत गहरी नजरें रखी हैं। 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग और बड़े बड़े लीडर्स के जहनों को पढ़ना, उनके इंटरव्यूज के जरिए ये काम नकवी साहब ने किया है। और नकवी साहब की एक बात और है, बार बार कहते हैं कि भारत बड़ा मुल्क है, इसको चाहिए कि दुनिया के वाकयात को अपनी आंखों से देखें ताकि हम वेस्टर्न मीडिया के वेस्टर्न नैरेटिव का कहीं शिकार ना हो जाएं। अवाम और सरकार फैसले लेने में वो बहुत अहम हिस्सा होता है। नकवी साहब, कैसे देख रहे हैं आप? वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत से देखने वाले पूरे हफ्ते आपका इंतजार करते हैं, बहुत सी चीजें समझना चाहते हैं। इस वक्त आपको क्या लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा लगता है कि वो वाकई में अगर हैं ऐसे सामीन और ऐसे व्यूअर्स हैं तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक अदना सा जर्नलिस्ट हूँ और ये कि नजर रखता हूँ दुनिया पे और उसका इस्तेमाल करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए साहब, काज़मी साहब, मामला ये है कि दो दुनियाएं पैदा हो रही, दो ज़चाखाने हैं। एक है यूक्रेन की तरफ और एक है मिडल ईस्ट, जिसको कि हम वेस्ट एशिया कहते हैं। ये तो दो बड़े ज़चाखाने हैं। अब उनमें आप जानते हैं कि पैदाइश से पहले बड़े मरहले होते हैं, डॉक्टर और दाई और दवाएं और तमाम वो सब टीम टाम है, तो आसानी से पैदाइश होती नहीं है। नई दुनिया पुरानी दुनिया में से निकल रही है और उसको खींचा जा रहा। बल्कि अब मुझे इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें तो वेस्ट एशिया यानी ईरान और इजराइल और जीसीसी ममालिक ये कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं बनिस्बत यूक्रेन के। वहां वो उधियाए हुए हैं साहब, वो मॉस्को पे मार देंगे और सेंट पीटर्सबर्ग पे मार देंगे। तो वहां ये होगा भाई कि अब तो ये यूक्रेन की और उनकी जंग तो रही नहीं, अब तो खुल्लम खुल्ला यूरोप आ गया है। तो कहीं यूरोप के ऊपर ना हो जाए अटैक, कुछ इस किस्म की बातें शिबिगोइयां हो रही हैं और काफी खतरनाक मोड़ ले सकता है यूक्रेन का फ्रंट। अब इधर आ जाएं तो यहाँ देखिए, अब यहाँ सब प्लॉट्स हैं। देखिए, जरा सा दो तीन चीजें साफ करने के लिए जरूरी है कि पॉइंट बाय पॉइंट हम चलें। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में, यानी उससे पहले अयातुल्लाह इमाम खुमैनी पेरिस के बाहर थे। कई जगह वो रहे एग्जाइल में, लेकिन उस वक्त वहां थे। वहां से वो बाकायदा उड़ा के लाए गए तेहरान, और तेहरान से बादशाह वक्त जनाब रजा पहलवी, उनको बहुत ही, यानी हमने तो तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें मौजूद हैं, उनको हवाई जहाज में बिठाया गया और वो चले गए। यानी बहुत ही शांतिपूर्वक ये गोया ट्रांजिशन हो गया था उस वक्त। अब 1979 में जैसे ही ईरानियन रेवोल्यूशन आया, एक खलबली मच गई।
اور اس کھلبلی کے ساتھ سعودی عربیہ، ان دنوں میں آپ یاد رکھیے کہ دنیا پس پردہ یہ ہے کہ دنیا کے سب جتنے بھی جی سی سی ممالک تھے سب امریکہ کے کیمپ میں تھے. وہی ایک کیمپ تھا، امریکہ، اسرائیل، سعودی، یہ سب ایک ہی کیمپ. اور یہ ایک دم سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی. تو یہ ہوا کہ بلکہ سعودی عربیہ میں 2 حرکتیں تقریباً مہینے کے اندر ہو گئی تھی. ایک تو یہ ایرانین ریولوشن آیات اللہ کا وہ ہوا، اور بالکل اسی وقت مکہ مسجد کو آکوپائی کر لیا کچھ لوگوں نے، ایکسٹریم ونگ آف مسلم بردرہڈ جو کہ سعودی تھی. اور اب ایک قیامت ہو گئی کہ اس کو خالی کیسے کروایا جائے. تو اس کو خالی کرانے کے لیے ان کے پاس اسلحے نہیں تھے تب، تو باہر سے فوجیں بلائی گئیں. یعنی یہاں سے فرانس سے اور امریکہ سے. اب مشکل، وہاں مکے کی مسجد کے اندر کوئی نان مسلم کا جانا وہ مضر ہے. تو اب کیسے جائیں یہ فوجی؟ تو یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے، بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ بھائی ان لوگوں نے کلمہ پڑھا. پھر یہ بات ہوئی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا سرکمسیجن بھی کیا جائے، لیکن وہ بات وہیں ٹل گئی. اور یہ کلمہ پڑھ کے یہ لوگ گویا ایک اندر گئے اور اس کو خیصاب کیا. وہ الگ قصہ ایک ہو گیا، اس کو دبایا گیا. وہ قصہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ صاحب مونرکی جو ہے وہ اسلام میں مضر ہے، اور یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ مونرکی ان کے، اور یہ یہاں پہ امریکن سولجرز کو یہ رکھتے ہیں، ان کے لیے تمام ان کے لوازمات ان کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مکہ مدینے کے ذمہ دار ہیں. تو ادھر یہ تھا. اور ادھر ایران سے بھی یہی تھا بھائی کہ دیکھیے یہ جو بادشاہت کے خلاف تھا اسلام سلطانوں کے خلاف تھا. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. تو سلطانوں سے وہ جنگ تھی. اب یہ ہوا کہ 1979 میں تو بیچ میں اس واقعے کو دبایا گیا، اور یہ ایک رقابت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ایک شیعہ سنی دائروں میں، دونوں کو کھینچتے. بہرحال وہ وقت گزرا، اور یہ 1991 میں، یہ تو 79 کی بات ہے، 1991 میں دنیا ایک بڑی کروٹ لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوویت یونین گر جاتا ہے. اور سوویت یونین کا مڈل ایسٹ میں عراق، سیریا، لیبیا، لیبنان ذرا تھا کچھ 50-50، لیکن یہ وہ ممالک تھے جو ایجپٹ ظاہر ہے، جمال عبد الناصر، یہ سب وہ پروگریسو ممالک تھے جو کہ سوویت یونین کے دائرے میں تھے. اب سوویت یونین جب گرا تب یہ ہوا کہ یہ بالکل یتیم ہو گئے، اور یہ جی سی سی کنٹری اور اوپر اٹھ گئی. اور یہ ہوا کہ اب سول سپر پاور آ گئی. سول سپر پاور ہے امریکہ میں سول سپر پاور کے لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کر دی. اور یہ ہوا کہ اب سول سپر پاور جو ہے کمپریہنسو گلوبل ڈومیننس، یہ کام ہے ہمارا. اور اس کے لیے پھر اب ایک میڈیا بنایا گیا. یہ بات یاد رکھیے، میڈیا بنایا گیا اور وہ پیدا ہوا گلف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم میں 1992 میں. پیٹر آرنٹ نے الرشید ہوٹل کے ٹیرس پر سے اناؤنس کیا جناب CNN کا وہ پروگرام جو کہ دنیا میں اس نے انوگریٹ کیا، گلوبل ٹیلی ویژن، جس کا کی اثر آج تک ہے. اور اس سے جنگیں اور دنیا کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کا ایک انسٹرومنٹ جو ہے وہ میڈیا ہے. یہ ہمارے ممالک سمجھے نہ سمجھے لیکن ہے.
اور وہ بنا تب تھا. اچھا صاحب، اب یہ ہوا کہ یہ جی سی سی ابھی جب حال میں پھر جی سی سی کے اندر پھر بات بڑھتے بڑھتے یہاں آئی کہ وہ 7 اکتوبر کو 2023 میں وہ یحییٰ سنور اور ان لوگوں نے وہ قیامت کر دی اور 1200 اسرائیلی مارے گئے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان مارے جانے والوں میں وہ لوگ زیادہ تھے جن کو کہ آئی ڈی ایف نے گھبراہٹ میں اپنی گولی سے داغ دیا، یہ کہا جاتا ہے. اور باقی 251 لوگ ہاسٹیج لے لیے گئے، وہ اندر رہے کئی سال کے اوپر. اب صاحب پھر دھیرے دھیرے لیکن نتانیاہو کا یہ تھا کہ ایک جنگ، انہوں نے 7 جنگوں کی ایک پرچہ، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جنرل ویزلی کلارک جو کہ نیٹو کے کمانڈر تھے، وہ 2001 میں جبکہ سول سپر پاور مومنٹ چل رہا تھا، ابھی اس کے زوال نہیں شروع ہوا تھا، اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ دیا گیا. اس پرچے میں 7 ملکوں کے نام تھے. وہ 7 ملک کون سے تھے؟ وہ 7 ملک تھے عراق، سیریا، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، لیبنان اور آخر میں ظاہر ہے ایران. تو اس میں ہر جگہ ہلچل ہو چکی، ایران پہ ہونا باقی تھی. یہ ایک ان کے یہ ترس رہے تھے ہمارے نتانیاہو صاحب، اور ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو مل گئے، کوئی نہ ملا. ٹرمپ نے آگے بڑھ کے، اب اس میں کیا وجہ ہے؟ میں تو کہوں گا صاحب کہ یہ گھر کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جیرڈ کشنر ان کے بہت عزیز ترین داماد بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں، اس کا ظاہر اثر رہا ہوگا کہ صاحب فوراً نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ نے اپنی ایمبسی برسوں سے تل ابیب میں تھی، وہ آپ لے آئے جروسلم میں. یعنی گویا ایک آپ نے اور ایک قدم لے لیا اس کی طرف. پھر آپ نے باقاعدہ امداد کی اس جینوسائیڈ میں، جس کی وجہ سے اب اسرائیل کو کوئی پھوٹی آنکھ، اسرائیل کسی کو باتا نہیں ہے. تمام جگہ ایک قیامت ہو رہی ہے، ایک قیامت آئی ہوئی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اکانومسٹ کی جو ایڈیٹر ہیں زینی بیڈوس، وہ انٹرویو کر رہی تھی نتانیاہو صاحب کو اور ڈانٹ رہی تھی کہ آپ نے جو غضب کیا ہے کہ دنیا میں ہر ایک تھوک رہا ہے آپ کے نام پہ اور اسرائیل کے اوپر، اور آپ نے یہ جو آپ کو بچنا چاہیے کہ یورپ اور اس سے زیادہ خطرناک آپ کے لیے امریکہ کی پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو گئی ہے. اور اب آپ کو پالیٹیشین اگر بچتا ہے تو پبلک اوپینین سے، تو آپ نے پبلک اوپینین بہت خراب کر دی. یہ اب رہی بات تو بھیا جب ختم کرو، تو اس کے لیے آصف منیر، انہوں نے ان کے اندر کچھ ہے نیک آف فرینڈشپ کہ وہ ان کی چین سے بھی بن رہی ہے، ان کی ٹرمپ سے بھی بن رہی ہے، اور وہ ایران والوں کو بھی جانتے ہیں. اور وہ ایران، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایران جانے والے تھے، پھر رک گئے، پھر ابھی ایک دم سے یہ سنا کہ نہیں وہ وہاں ہیں. یہ ذرا سا وہ ایک دن کے لیے پوسٹ پون ہوئی تھی، ہوا تھا سفر، تھرسڈے کو جانا تھا، پھر فرائیڈے ایوننگ کو پہنچے، اس وقت پوسٹ پون ہو گیا تھا. جی اچھا، اس میں بھی میرے خیال میں دیکھیے اب ہندوستان کی بھی آواز تو ہے ہی ہے. کوئی ہندوستان کو بہت اچھا، تو جو ہماری سرکار ہے یہاں پہ، اس کو بہت اچھا نہ لگ رہا ہوگا کہ صاحب یہ پاکستان اتنے بڑی جنگ کو ختم کرنے والا ہے جس کے اثرات دوسری جنگ عظیم سے زیادہ ہیں، اس جنگ کو ختم کرنے میں ایک رول پلے کر رہا ہے. اب جناب بہت سے لوگ دوڑ پڑے اس میں. میں نے سنا ہے کہ قطر بھی آگے ہے، پھر میں نے سنا کہ کچھ العربیہ میں چھپا ہے، یعنی ایک ڈپلومیسی ایک شگوفہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ہے، یعنی اس میں تمغہ ایک کو نہ ملے. اچھا ہے کیا؟ اچھا، میں 1 منٹ رک کر کے ایک چیز بتا دوں، معاف کیجیے گا میں آپ کو روک رہا ہوں.
العربیہ کی اسی قسم کی رپورٹ 2-3 دن پہلے کوئی چھپی، اس کو ایرانین میڈیا نے آگے بڑھائی وہ خبر، اور پھر العربیہ نے اعتراض کیا کہ آپ کو ویریفائی کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے کہہ دیا کہ ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن اس کے ایک ہی دن بعد یہ والی خبر آ گئی جس میں 10-12 پوائنٹ ہیں کہ بالکل ایگریمنٹ کا اعلان ہونے والا ہے۔ یہ سعودی میڈیا بھی اس طرح سے پلے کر رہا ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جی جی جی، اچھی، تھینک یو، آپ نے یہ مجھے واقعہ نہیں معلوم تھا، جی جی، یہ جو کہ پس پردہ یہ بھی ہو رہا ہے۔ خیر، اب ہے دیکھیے اس میں جی سی سی میں یو اے ای کا رخ سب سے الگ ہے۔ بھائی جی سی سی ممالک پہ ایران نے حملہ اس لیے کیا، اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ یہاں پہ امریکہ کے بیسز ہیں، اور امریکہ نے جب جنگ چھیڑی ہی دی ہے تو امریکہ دشمن ہو گیا، اور اس کے بیسز ٹارگٹ بن گئے لیجیٹمیٹ۔ اب وہ اتفاق سے وہ بیسز اگر قطر میں ہیں اور سعودی عربیہ میں ہیں اور بحرین میں ہیں تو بھائی مجبوری ہے، لیکن بہرحال وہ ختم کیے گئے۔ اب یہ ہو گیا جو خلاف تھے ایران کے، انہوں نے کہا صاحب دیکھیے ان ممالک کو اس نے بیکار کو مان لیا، جو ان کے حق میں تھے انہوں نے اس کو ایلیبوریٹ کیا کہ بھائی اس لیے مارا کہ یہاں پہ چھاونیاں تھیں امریکنز کی، اس لیے ان کو مارا۔ اور پیچھے میرے خیال میں ڈپلومیسی میں لوگ ان ممالک کو سمجھایا گیا ہوگا، کیونکہ ورنہ اس وقت قطر بھی جانے کو تیار ہے اور سعودی عربیہ کی طرف سے بھی یہ آ رہی ہے۔ لیکن یو اے ای ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے یو اے ای جو ہے وہ 7 شیخڈمز کا بنا ہوا ہے، وہ اکیلے صرف ابو ظبی کے شیخ زائد ہی نہیں ہے، دبئی کے شیخ بھی ہے مختوم، یہاں کے ہیں شارجہ کے ہیں شیخ سلطان، شیخ ڈاکٹر سلطان قاسمی وہ ہیں۔ اچھا وہ بہت ہی بالکل مختلف ہیں، بہت ہی آرتھوڈاکس ہیں، شراب ان کے ملک میں نہیں چلتی۔ ادھر یہ خبر آئی اور ریومر آیا، خبر نہ کہیے گا اس کو میں صرف اس لیے سہارا لے رہا ہوں کیونکہ اس سے بات آگے کی پتہ چلتی ہے۔ ایک ریومر یہ اڑی کہ شارجہ یو اے ای سے بریک کر رہا ہے، کیونکہ اندر بہت سے ڈفرینسز ہیں کہ شیخ زائد کو کچھ دو قوتیں ہیں جو اپنی طرف دوسری طرف کھینچ رہی ہیں، اور باقی سب مطلب دبئی۔ اب دبئی ایک شو پیس ہے جو ایک ہالیڈے ریزورٹ ہے، آپ اس کو اس رقابت اپنی ان کی ابو ظبی کی ہے اور اس میں اس کو ایکسپوز کر دیں گے تو وہ اس کو بات کے بعد ان کو یہ پسند نہیں ہے دبئی والوں کو۔ اچھا یہ خبر اڑی کیسے، یہ ریومر بڑھا کیسے؟ معلوم یہ ہوا کہ شیخ سلمان ڈاکٹر قاسمی یہاں سے گئے ہیں نیوزی لینڈ، اور وہاں کئی ہزار ایکڑ کا انہوں نے فارم خریدا ہے۔ ارے صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب یہ سنیے، یہ دنیا کی بہت بڑا سکوپ، دلچسپ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے بلینئرز ہیں ان سب یورپ ایک زمانے میں شہنشاہ ایران کے تھے، وہ سینٹ موریٹس میں جا کے ہالیڈے کیا کرتے تھے۔ یورپ کے ممالک بہت ان کے لیے سارے بھائی سانت روپے تو ابھی کچھ دن پہلے تک بہت ہی رئیسوں کا اڈا تھا، اب نہیں ہے۔ اب یہ سب گھنونے ہو گئے ہیں۔ نہ امریکہ میں لوگ جاتے کیلیفورنیا میں لگے رہتے تھے، لیکن اب وہاں نہیں۔ اب جتنا امیر ہے، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عرب ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہے ایک ڈومز ڈے سیناریو، یعنی اب ایک دنیا کبھی ایک دن ایسا آئے گا جبکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی، تو کون سی ایسی جگہ ہے؟ وہ جگہ صاحب منتخب کی گئی ہے نیوزی لینڈ۔ ایک صاحب ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا نام ہے
سیم آلٹمن ہیں اور دوسرے ہیں پیٹر تھیل. یہ دو نام ہیں, بلینئرز ہیں امریکن. انہوں نے وہاں کی جگہوں پہ ہزاروں ایکڑ کے فارم, اور اس کے اندر انڈر گراؤنڈ شہر, یعنی یہ کہ وہ دنیا کا اس کے منتظر ہیں کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. جب ختم ہونے والی ہوگی تو وہ خرگوش کی طرح زمین کے اندر گھس جائیں گے, اور وہاں انہوں نے پیلیسز بنوا رہے ہیں. یہ نیوز, یہ بالکل یعنی یہ کوئی اڑی ہوئی خبر نہیں ہے, یہ نیوزی لینڈ میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت ایک زمانے میں نیوزی لینڈ بڑا معصوم, بڑا خوبصورت, بہت خوبصورت اور بہت ہی سمپل قسم کا پیسٹورل, یعنی جہاں بھیڑیں اور یہ سب ان کی فارمنگ ہوتی تھی, وہ تھا. اب وہ روسا جتنے دنیا کے ہیں سب دنیا تو برباد کر رہے ہیں وہ, لیکن وہاں جا کے بس رہے. اب دھیرے دھیرے اگر کاظمی صاحب آپ اور آپ کے ویورز کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں چھٹی کرنے کے, تو ہو آؤ نیوزی لینڈ, تاکہ کیونکہ یہ آپ کے آؤٹ آف ریچ ہونے والا ہے, آپ کے آؤٹ آف ریچ ہونے والا ہے وہاں دیجیے. اچھا صاحب, تو ایک تو یہ ہو رہی ہے اندر کھچڑی پک رہی ہے یو اے ای کے اندر. اس میں کون کھچڑی پکانے والے؟ دو لوگ ہیں. یہ بھی ایک ذرا سا آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. دیکھیے عجیب ایک لفظ ہے اورینٹلزم. اورینٹلزم یہ ایک رومانٹک ویو آف دی ایسٹ, یعنی حاجی اللہ دیا کا چراغ, اللہ دین کا چراغ, اور یہ عریبین نائٹس, اس قسم کے. اور تو 3 امبیسڈرز کے مجھے نام یاد نہیں. ایک تو زاہدی صاحب ہوا کرتے تھے واشنگٹن, ایک وہ شہر ہے جہاں کھلانا پلانا پبلک ریلیشنز, یہ ایپسٹائن اسی کی ایک نشانی ہے کہ پی آر بڑے لیول پہ اور بہت ہی لگزوریس لیول پہ. تو وہاں پہ ایک تو تھے زاہدی, شاہ کے امبیسڈر تھے. ان کی پارٹی میں ہنری کسنجر بھی ہوتے تھے اور الزبتھ ٹیلر بھی ہوتی تھی. تو جتنا سٹار سسٹم تھا وہ کھچ کے وہاں آ جاتا تھا. ان سے 2 جوتی آگے یہ بندر بن سلطان سعودی عربیہ کے, وہ ریگن, بش سینئر, بش جونیئر اور اوباما, یہ سب کے زمانے میں وہ امبیسڈر رہے اور باقاعدہ فارن پالیسی مڈل ایسٹ کی وہ چلاتے تھے. ایک دفعہ وہ اڑ کے چلے گئے پوٹن کے پاس, اور پوٹن سے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے ایک ڈیل کر لیجئے, آپ اپنا ہاتھ لوسن کریے سریا میں, سریا کی جنگ عروج پہ تھی, اس کو لوسن کیجئے. ہم آپ کے ہاں جو سوچی میں ونٹر اولمپک گیمز ہونے والے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ وہاں کوئی ٹیررزم نہ ہو. صاحب ٹیررزم سے آپ سے کیا تعلق, کہ ہم سب ان کو جانتے ہیں. تو یہ انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی پوٹن صاحب سے. اب یہ ہے کہ اس وقت اب وہ ریٹائر ہو گئے, زاہدی صاحب چلے گئے. اب ایک صاحب ہیں اوتائبی, جو کہ امبیسڈر ہیں یو اے ای کے واشنگٹن میں. اب وہاں پہ 2 کیریکٹرز ہیں. اوتائبی یعنی وہ ایسے ہیں کہ پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک بالکل دروازہ کھول کے جا سکتے ہیں, وہ اتنا ایکسس ہے اس آدمی کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ملک میں ہیں ایرک پرنس, جو کہ بلیک واٹر, جو کہ مرسنریز سولجرز کی کمپنی تھی. اس نے یہاں پہ 2010 سے یہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے, امریکہ سے بھاگا ہوا ہے, اور وہ یہاں پہ انہیں ایک 800 نان عرب دستہ. سب یہ نان عرب دستہ کیا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کچھ سولجرز ہیں کولمبیا سے, لیٹن امریکہ سے, وہ لا کے ٹرین کیے گئے ہیں, جو کہ اور جن کو کی کنٹرول یہ کرتے ہیں کون, ایرک پرنس. اور کس لیے, تاکہ وہ سلطان شیخ زید کی بہبودی, ان کی حفاظت کے لیے وہ بنائے گئے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ ہیں لگے ہوئے اسرائیل لابی میں. انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو, 3 چھوٹے چھوٹے دستے تیار کیے تھے.
غزہ میں، جو کہ غزہ جبکہ ایک طرف تو صرف پیلسٹینین کا کام کر رہا تھا، یہ 3 چھوٹے دستے بنائے گئے تھے تاکہ وہ اسرائیل کا کام کرے وہاں، اور وہ انہی لوگوں کے فائنانس کیے ہوئے. پھر انہوں نے سوڈان کی جنگ میں اپوزٹ وہ جو نئی فورس وہ جو امداد دے رہے ہیں شیخ زید، وہ سب پرنس کے ذریعے ہو رہا ہے. کیونکہ وہ دارفور کا ایریا، دروازہ فور ایک ٹرائب ہے، تو دارفور کا جو فور کی جو ٹرائب ہے وہاں پہ سونا بہت ہے. اس سونے کی کھانوں کا ہی یہ سوڈان میں جو ختم نہیں ہو رہی ہے جنگ، یہ ہے سونے کا کھیل. سونے کی چڑیا ہے وہاں، وہ یہ سونا لے کے آتے ہیں، اور آپ نے دبئی میں دیکھا. تو ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت ایک طرف تو اینچے جا رہے ہیں آپ کے شیخ زید کی جی سی سی سے الگ ہو. جی سی سی کے اندر اس پالیسی کے خلاف اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ صاحب ہم یو اے ای کو چھوڑیں. تو ایک خلف، یہ میں نے ذرا سا لمبا کھینچ دیا، لیکن یہ آپ کو بیان کرنے کے لیے کہ بڑا خلفشار ہے اندر، یعنی اس وقت کوئی ستھر نہیں ہے. یقینی طور پر نقوی صاحب، آپ کی جو یہ باتیں ہیں کئی کتابیں پڑھ کر کے بھی اتنی بات سمجھ نہیں آئے گی، اور جس طرح سے آپ نے اس پورے علاقے کا نقشہ کھینچ دیا. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک غور یہ کر رہا تھا، یہ بات ٹھیک ہے ایک پرنس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسرائیل کا کام کر رہے ہیں یہاں پر، اور پوری طرح اوتیبی ایمبیسیڈر امریکہ میں ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں اسی لائن. جارج ٹاؤن میں 4 سیزنز ہوٹل ہے مہنگا، لیکن وہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ پہنچ جائیے کاظمی صاحب، آپ کی زندگی آپ کے بارے نہرے ہو جائیں گی. اور بھی وہیں کرتے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ میں چونکہ لابینگ پیسے دے کر کے کسی سے بھی لابینگ کرا لو، کسی کے لیے لابینگ کرا لو، وہ کرائے پر مل جاتے ہیں وہاں کے سیاسی لوگ. اور ایپسٹین فائل کا بھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا. لیکن اس تمام تماشے کو جو امریکہ، اسرائیل، یو اے ای، عرب یہ سب مل کر کے کھیل رہے ہیں، اس میں پنکچر کر دیا ایران نے ہارموز پر کنٹرول کر کے. اب ہارموز پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ یا نیتنیاہو ان کے لیے اپنی سیاسی بساط کو بچانے کے لیے کیا ہے جس کے تحت جس راستے پر جا کر کے ایران سے ایگریمنٹ بھی ہو اور اپنی جان بھی بچ جائے، وہ بتا دیجئے. وقت کم رہ گیا، مجھے لگتا ہے اس کو اگر اس اینگل سے سمجھ لیا جائے گا. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہارموز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ بھائی شانتی آ جائے، پیس امن سیٹل ہو جائے، ہم میں آپ میں کچھ رابطہ بنے، کچھ ریپور بنے. بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو اور بعد میں وستار میں ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. اس وقت چٹ پٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ سب اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ سب طے ہو جائیں. ارے بھائی آپ یہ طے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، وہ ڈسکسبل ہیں، یہ کہیں گے نہیں، وہ پبلکلی نہیں کہیں گے، لیکن پیچھے ڈپلومیٹس انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سب باتیں ہوں گی، لیکن آپ ابھی پہلے یہاں پہ پیس تو آوے، پیس آ جائے، یقین ہو جائے، تھوڑا سا رابطہ بنے آپ کا ان کا، تب دھیرے 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 بہت سی چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو رہی بات ان کی نیوکلیئر. بھائی نیوکلیئر جو کہ JCPOA جو کہ 2015 میں جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں طے ہوا تھا، اب اس وقت گھبراہٹ یہ ہے، اس میں اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا ایران کہ اس سے زیادہ ان کو مل نہیں سکتا ہے کچھ. یہ یاد رکھیے، پریشانی یہ ہے کہ جو اس میں مل گیا اس سے زیادہ ان کو نہیں مل سکتا. اب اس سے زیادہ کیا ہے، ختم کر دو سب. وہ یہ تو بہت ہی حماقت کی بات ہے، کوئی ملک اپنے جوہر اٹھا کے آپ کو ایسے کھڑکی کے باہر نہیں پھینک دے گا. تو لہذا ہے جھگڑا یہ ہے کہ اب یہ اوباما نے جو کام کرا دیا وہ اتنا بڑا کام، اس سے آگے ہم کیسے کریں، کیونکہ اس میں تو سبھی کچھ طے ہو گیا تھا، بالکل ہاتھ بند گئے تھے ایران کے. ایران نے جان بوجھ کے
کیونکہ ایران کی لیڈرشپ نے یہ طے کر لیا تھا اس فتوے کے بعد کہ ہمیں نیوکلیئر ویپنز نہیں چاہیے، یہ ہمارے ایمان سے الگ ہے، اس کے باہر ہے، ہم نہیں چاہتے، لہذا وہ طے ہو گیا تھا۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کیونکہ آپ کی رقابت تھی بائیڈن سے اور پچھلے اور اوباما سے، آپ نے وہ کاغذ کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کہا کہ یہ تو بالکل بیکار ہے۔ وہ آپ کو سمجھا دیا اس نے، نتانیاہو نے، کہ بھائی یہ تو بیکار ہے، اس کو نیا کیا کہ پورا پروگرام آپ ختم کیجئے، پورا پروگرام آپ ختم کیجئے اپنے میزائلز کا، اپنے ارے بھائی کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ آپ سے کوئی بہت زیادہ یہ الفت تو ابھی ہے نہیں، آپ تو ابھی دشمن بنے کھڑے ہوئے ہیں، لہذا دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ شوئے ایز دا فرینڈ سے، دھیرے دھیرے آہستہ آپ کام کریے، جو پہلے ہم میں آپ میں چیک کریں، ہم ٹیسٹ کریں کہ کیا ہم میں اتنی سخت ہے کہ ہم پیس یہاں پہ استھاپت کر سکیں، وہ کریے۔ جب وہ ہو جائے گی، ہم ایک ٹیم بنے گی، وہ یہ ایشو ڈسکس کرے گی، دوسری ٹیم ہوگی وہ یہ ڈسکس کرے گی۔ رہی بات جہازوں کے جانے کی، جہاز جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں گولی ماریں تو ہم آپ کے جہاز کو نہیں جانے دیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں صاحب یہ اسپیشل طاقت آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ ہم تو آپ کو گولی بھی ماریں گے اور ہمارا جہاز بھی جائے۔ صاحب یہ ہم نہیں۔ اچھا نقوی صاحب ایک چیز ہے، آخر میں ذرا وقت کم رہ گیا ہے، وہ یہ کہ اس ساری بات چیت میں ایک پوائنٹ ہے جس کے لیے یہ جو العربیہ میں ڈیٹیل آئی ہے ان پوائنٹس میں بھی شامل ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے لگتا ہے کہ ایگریمنٹ ہے، وہ یہ کہ اس پورے علاقے میں ایک تو یہ کہ امن آئے ایک ساتھ، اس کی بات کسی حد تک ہو رہی ہے۔ اسرائیل اس میں بہرحال پریشان کر سکتا ہے لبنان میں حملے جاری رکھ کر کے، اور دوسری بات یہ کہ ایران کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، لبنان میں بھی جنگ بندی ہو، اور یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایکسس آف ایول کہتے ہیں ٹرمپ صاحب، اس سے تعلقات ہمارے اسی طرح سے رہیں گے۔ اس کی روشنی میں اس بریکٹ کے اندر جب سوچیں تو اسرائیل کہاں رہا، اسرائیل کیسے بچے گا اگر حماس اور حزب اللہ اسی طرح سے مضبوط رہیں گے اور ہوتی اسی طرح سے مضبوط رہیں گے، اسرائیل کیسے جان بچائے؟ دیکھیے اسرائیل کے تو دن پھر چکے ہیں، اس میں میرے خیال میں کوئی کسی کو شک نہیں رہ گیا ہے، کیونکہ اب اس وقت سب سے بڑا خلفشار جو واشنگٹن اور امریکہ کے اندر ہے وہ امریکہ کے رشتے اسرائیل کے ساتھ، یہ ایک بہت بڑا ایشو بن کے آیا ہے۔ اور اگر آپ یہ اس کے ٹکر کارلسن کے انٹرویوز دیکھیں، اور جو کہ بہت ان کی پاپولیرٹی ہے، ملینز کی ہے، وہ محض یہی فوکس یہی ہے کہ صاحب یہ اسرائیل اور امریکہ، آپ ماگا لائے تھے میک امریکہ گریٹ اگین، آپ میک اسرائیل گریٹ اگین نہیں لائے تھے، وہ آپ کام وہ کر رہے ہیں یہ۔ تو اس لیے اس وقت سب سے زیادہ کمزور کارڈز جو ہیں وہ نتانیاہو صاحب کے ہاتھ میں، سب سے زیادہ کمزور ہیں، اور اسرائیل کے لہذا اب یہ کہ ان کو ایک دیکھیے نارمل ملک تھا ہی نہیں یہ جب 1948 میں اس نے اپنا وجود گویا، جب پارٹیشن پلان امپلیمنٹ ہوا، تو انہوں نے جس طریقے سے، مجھے نہیں معلوم تھا، یہ بعد میں باتیں آئیں بھائی، کہ جس طریقے سے فلسطینینز کو نکالا گیا، گھر جلائے گئے اور ان کو بالکل ایتھنک کلینزنگ کی گئی 48 میں، اور بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوا، تو یہ اب وہ نہ ہوگا، وہ نہ ہو پائے گا۔ اور اب یہ ہے کہ بھائی کوئی موڈس ویونڈی ان کی پیلسٹینینز کے ساتھ، عربs کے ساتھ رہنے کی بنے، اور وہی طریقہ ہے۔ لیکن نقوی صاحب آخر میں ایک درشکوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کر لوں
अभी जो फ्लोटिला के लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया गया था इजराइल में, तो जिस तरह से उनको जलील किया गया, जी जी इतामार बिन जी गवीर के जरिए वो वीडियो सामने आई। और अब आखिरी खबर यह है कि ये 340 लोग जो जिनको छोड़ा गया है, कुछ ही दिन जेल में थे, उन्होंने बाकी हरेसमेंट के अलावा रेप जैसे घिनौने इल्ज़ाम भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ये सब भी हुआ है। तो ऐसी सूरत में ये नॉर्मल मुल्क नहीं है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो इंटरनेशनल सिस्टम जो कुछ बना, जिसका यूनाइटेड नेशन बना, यूनाइटेड नेशन भी बाकायदा इन्हीं के हाथों में खेलता रहा, अमेरिका और इजराइल के हाथों में। और वो ऐसा सिस्टम बना कि दुनिया में जुल्म और जंगें होती रहीं। अब ईरान ने एक रुख बदला है, उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी ये देखने की बात है। जी, आखिर में कुछ अगर आप ऐड करना चाहें तो। नहीं, ये था कि बहुत से इंटेलेक्चुअल्स, यहूदी जूइश इंटेलेक्चुअल्स, बल्कि जो आईडीएफ में काम कर चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं मैं तमाम यूनिवर्सिटीज में बाहर, उनका ये कहना है कि ये हॉलोकॉस्ट ये री इन्वेंट किया गया 80s में। इतना ज्यादा इसका तस्करा तब नहीं था। जब इन्होंने देख लिया कि एक हम जो कर रहे हैं उसके लिए एक बहाना बनाना पड़ेगा, तो वो हॉलोकॉस्ट को इतने बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट किया गया। ये अभी हाल में जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी हॉलोकॉस्ट म्यूजियम वॉशिंगटन में देखा है, और आपने भी कई मुल्कों में देखा होगा। और अहमदी निजाद का ये कहना था जब वो प्रेसिडेंट थे कि हम तो अल्लाह के बारे में भी रिसर्च की बात कहते हैं, हॉलोकॉस्ट पे आखिर रिसर्च क्यों नहीं हो सकती। तो जिस कहानी में इतनी कमजोरियां हो, जिस पर रिसर्च की इजाजत ना हो, तो ये पूरा सिस्टम ही इसी तरह से खड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। अपने दर्शकों से कहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।